बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज अक्टूबर की पहली तारीख है और मंगल का दिन है। अहम खबरें आपके सामने रखूं। जो अब तक की सबसे अहम खबर वो अली बिन गंडापुर की इमरान खान से एक बड़ी अहम मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात के बाद बहुत से ऐलानात भी होंगे। वो हो सकता है अगले वीलॉग में आपके सामने रखूँ। तफसील बहुत सारी उसमें होगी। फुल कोर्ट इजलास, चीफ जस्टिस आने वाले मंसूर अली शाह काजी को सख्त मुश्किलात का सामना होने जा रहा है। मिशन इम्पॉसिबल में 14 दिन रह गए। एड़ी चेटी का जोर लगाया जा रहा है और मौलाना को मनाने की भरपूर कोशिश है। काजी ने इंसाफ के मुकम्मल तौर पर कपड़े उतार के सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अपनी मुद्दत मुलाजमत के लिए जो वारदात की, क्या वो कामयाब होगी? इस मुमकिन फ़ैसले से तबाही के असरात क्या होंगे? कौन रोक सकता है? और सुप्रीम कोर्ट में काजी को बाय बाय भी करने की मामला, और डोनट काजी का अमेरिका पहुंच गया। अमेरिकी तर्जमान का उस पर बयान भी आ गया। सहाफ़ी किधर गया? उसके साथ क्या हुआ जिसने खबर शेयर की? दफ़ा 144 लगेगी या दफ़ा 804 3 शहरों में? कौमी असम्बली का 2 अक्टूबर को इजलास, और ये बड़ा अहम इजलास है। और बिलावल के नाना की आइन में डंडा आइन बढ़ गया एक किस्म का। और फैसल वाडा भी दुबई में क्या कर रहा है? ये सारे मामला। लेकिन आइनी तरमीम में सबसे पहले 14 दिन रह गए। काजी के दिन भी काम है इस मामले पर। अब देखें, वैसे तो दुनिया की जब भी अदालती तारीख लिखी जाएगी, काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम लोग उस पर मोहसिन नकवी किया करेंगे। लार्जर बेंच बना के आइन में बैठना था। इसमें एक जज जिसने केस लिखा और इनकार किया, जस्टिस मुनीब ने। अब चूँकि नवंबर में एक मुद्दत मुलाजमत तोसी और काजी की मुद्दत मुलाजमत दोनों इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। और हकीकी मानों में काजी साहब ने फिर शलवार उतार के कंधे पे रखी हुई है। और इस वक्त यकीन करें इंसाफ की। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है, ये वही कर रहे हैं जो इनसे इनकी तवक्को की जा रही थी। उसकी वजह से इन्हें लाया इसीलिए गया था, इसीलिए इलेक्शन इनकी वजह से रोके गए थे। अब आइनी तरमीम इस्टेब्लिशमेंट और काजी फ़ाइज़ क्यों करवाना चाहती है, ज़रा समझने की कोशिश करें। मुद्दत मुलाजमत तो उसी है। उसके लिए ये कहते हैं कि हम 2 कौड़ी के सियासतदानों के पास, जिन्हें अवाम वोट देकर पार्लियामेंट में भेजती है, सेनेट में भेजती है, इनके पाँव क्यों पकड़ते हैं बार बार कि हमें मुद्दत मुलाजमत तोसी दे दें, अगले 3 साल तक के लिए हमें नई एक्सटेंशन दे दें। ये हमें बार बार क्यों करना पड़ा? अब हम नहीं करेंगे, ताकत अपने हाथ में रखेंगे। चाहे वो चीफ जस्टिस का मामला हो, सर्विसेज चीफ का मामला हो, आने वाली नवंबर की एक्सटेंशन हो, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो, कोई भी इन 2 कौड़ी के सियासतदानों के पास हमें नहीं जाना पड़ेगा। हम इनकी मिन्नत तरला नहीं करेंगे। हम अपना कानून, अपनी अदालत, अपना आइन बनाएंगे। और काजी साहब इस वक्त सहूलतकारों की वही मदद कर रहे हैं ताकि इनकी अपनी मुद्दत मुलाजमत तोसी हो। और इसी के लिए इन्हें लाया गया था, आपको पता है। और फिर दूसरी जो मुद्दत मुलाजमत नवंबर में। अब इसमें देखें, चीफ जस्टिस इनका होना बड़ा ज़रूरी है। इन्होंने पहले भी आपको पता है इलेक्शन जो फ्रॉड किया उसे भी कवर देना है, इस निज़ाम को भी चलाना है, खान को सज़ाएँ भी देनी है, तहरीक इंसाफ को बैन भी करना है, मिलिट्री कोर्ट में खान के केसेस भी लेके जाने हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा का इन वारदातों पर होना ज़रूरी है। लेकिन परेशान ना हो, अगर काजी साहब ने काइन के कपड़े उतार दिए हैं, आइन और कानून को नंगा नाच कर रहे हैं, और जो कुछ फिर सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो कौम कह रही है, खुद ही कह रहा है, देख रही है, तो कौम वाकई देख रही है। और कौम यकीन करे, आइनी तरमीम का रास्ता अगर पाकिस्तान की आवाम ने रोक लिया तो बाखुदा ये बहुत बड़ी फतह होगा, बहुत बड़ी। उसके बाद ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकें। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूँ, इन्होंने बल्ला काजी साहब ने छीना जो 8 फरवरी को आवाम खड़ी हुई, आपने ढूंढ ढूंढ कर आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिया। वो काजी की वारदात थी जो आपने नाकाम की। तो आप आइनी तरमीम को रोक सकते हैं। सिर्फ ये नहीं, आप लोगों ने इससे पहले 2022 में भी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, 20 में से 17 नशिस्तें पंजाब में तहरीक इंसाफ को जब दिलवाई थी, वही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी। इनके लिए लिफाफे तो आज बोल रहे हैं ना, माफ़ कीजिए, जो कि उमर बंदयाल ने 63A करके तहरीक इंसाफ की मदद की, झूठ बोलते हैं ये। आरिफ अलवी ने रेफरेंस 21 मार्च 2022 को भेजा। उमर बंदयाल ने फैसला दिया 4 महीने बाद, और इलेक्शन हुए जून में। अब देखें, 4 महीने के बाद के फैसले का तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा हुआ? इलेक्शन में वोट तो अवाम ने दिया इमरान खान को, वही जितवा के लाए। पंजाब के बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात आपको याद होंगे, जनरल बाजवा और इन लोगों को उसी वक्त ये समझ आई थी कि अब खान को रोकना नामुमकिन है, अब इंतखाबात वाले मामले में जाना ही नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने इंतखाबात करवाए ही नहीं थे। अब याद करें वो सारा। कौमी असम्बली में जो अब पार्लियामेंट के पार्लिमानी रहनुमा और सेनेट को बुला के स्पीकर जो 2 अक्टूबर को इजलास कर रहे हैं, नाम तो उन्होंने बलूचिस्तान के पी की सूरत हाल है, लेकिन असल वारदात सारी की सारी आइनी तरमीम और इस मामले पर है। आज काजी साहब ने जो केस में किया, देखें कहाँ कहता है, लिखा है कि वोट ना देने वाले की नाअहली होनी चाहिए। काजी ने, सेनेटर अली ज़फ़र जो थे लड़ रहे थे केस, बार बार जब वो बोलने की कोशिश, काजी ने वही वारदात की, नहीं बोलने दी। उसने बेंच पे एतराज़ किया, उसने कहा नहीं, इस बेंच पे एतराज़ तो मैं मानता ही नहीं। और जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में ना शामिल करने पर उसने बता दिया कि क्या हुआ कल मैं बताता हूँ। खुद ही काजी ने बताया कि मैंने तजवीज़ दिया है इसमें शामिल, उन्होंने इनकार किया। मैंने कहा बेंच में बैठे, उन्होंने इनकार किया। अब हमें कानून चलाना है, मुल्क चलाना है।
تو قاضی صاحب نے کہا اب حالانکہ جس جج نے فیصلہ دیا اس کے اور وہ موجود ہو اس کے نہ بیٹھنے پر اس بینچ کی آئینی اور قانونی کوئی حیثیت نہیں. تمام جانتے ہیں وکلا اور آئینی ماہرین. جسٹس نعیم اختر افغان کو انہوں نے ڈالا. قاضی کہتا ہے بند دروازوں کے پیچھے اب کچھ نہیں ہو رہا. تو حقیقت میں دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بندہ اگر بدمعاشی میں شلوار اتار کے رکھ لے اپنے کندھے پر, قمیض باندھ لے ماتھے پر, تو پھر چاہے بند دروازوں کے پیچھے یا سر عام کرے فرق کیا پڑتا ہے. یہ بلاول زرداری کی باتیں سنیں کیا کہہ رہا ہے. کہتا ہے آئینی عدالت ہر صورت میں بنے گی, اور کہہ رہا ہے جو آئین کو نہیں مانتا وہ سیاست اور وکالت چھوڑ دی. یہ اس کے الفاظ نہیں ہیں, یہ پیچھے سے جو مالک ہیں وہ بول رہے ہیں. ان کے پاس اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ ابھی کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم کو آپ اٹھائیں اور ہم چوں تک نہ کریں. میں کہتا ہوں چوں بھی کریں, چاں بھی کریں, چیں بھی کریں, جو مرضی کریں. ٹرک سے نیچے آنے والی جتنی آوازیں آتی ہیں نکالیں, آئین اور قانون کو نہ چھیڑیں. اپنے نانا کے آئین میں ڈنڈا مطلب نہ اس کو تباہ و برباد نہ کریں. خان کی جوتیوں کے صدقے میں جو ووٹ لے کے بغیرت سیاستدان اگر پارلیمنٹ کی عوام پہ قرآن پر حلف دے کر پہنچ جائے کہ میں خان سے وفاداری کروں گا, پارلیمنٹ کے اندر آ کے اپنا ووٹ بیچ دے, چاہے لالچ میں آئے, دباؤ میں آئے, جو وجہ ہو, اس کا ووٹ کیسے تسلیم کیا جا سکتا؟ کیا اس حلقے کی عوام کی نمائندگی کرتا ہے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے. اب اس صورتحال میں سے چاہیے اگر اس کو بڑا آئین جمہوریت ہے استعفیٰ دے, آزاد لڑے اور واپس آ کے جو مرضی کرے. لیکن ووٹ لے کے آئے وہ خان کا اور یہاں پہ آ کے بلاول کے نیچے ٹی سی کرے, تو یہ تو اس طرح عوام تو نہیں, یہ تو کامن سینس نہیں ہے. بلاول صاحب یہ تو نہیں کہتے ہم چوں چاں نہ کریں. اب ممبران دیکھیں ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آپ اغوا کر لیں, انہیں پیسے دے دیں صرف اس وجہ سے کہ مدت ملازمت پکی کرنی ہے, اور پھر اس میں سابق وکلا تنظیمیں بھی ساری کی ساری جڑ گئی. یہ 63A کی نظر ثانی کی حمایت میں سوائے تحریک انصاف کے جنہوں نے مخالفت کی, باقی تمام جماعتیں وکلا تنظیموں کی کہہ رہی جی نظر ثانی کریں, مطلب بیچیں وہ ضمیر. اندازہ کریں کہاں تک پہنچے, اس کی تباہی بربادی ملک کی اور آئین اور قانون کی کہاں تک پہنچے گی. علی مین گڈا پور کی یہ عمران خان سے ملاقات میں امید ہے یہ ساری باتیں پہنچیں گی کہ یہ ہو رہا ہے. یہ پتہ تو ہے خان کو ان کی بغیرتی کا, لیکن کھل کے اب حکمت عملی سامنے آئے گی. اور اب منصور علی شاہ جو قاضی کو ٹف ٹائم دینے پر تیار ہیں. پہلے تو دیکھیں اس میں ایک تو فل کورٹ اجلاس, قاضی صاحب کے تمام فیصلوں کو مس کنڈکٹ کو ججز کے سامنے رکھا جا سکتا ہے. میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کر کیا سکتے ہیں. قانون فل کورٹ میں عام طور پہ چیف جسٹس بناتا ہے یا سینئر جج, فل کورٹ میں آنے والا چیف جسٹس. اگر 13 ججز کے ساتھ ہیں فل کورٹ بنانے کی وہ ضد کریں, جسٹس منیب کی بینچ میں چونکہ عدم شمولیت کی وجوہات مانگیں, 63 آرٹیکل کو چھیڑنے کی, صدارتی آرڈیننس جو لگایا گیا پریکٹس پروسیجر پر اسے کالعدم کرنے کی. اور یہ میں باتیں تھوڑی ٹیکنیکل کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ سمجھ نہ آئے, میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر یہ 13 جج چاہیں تو یہ بغاوت کر سکتے ہیں. ماضی میں 1997 میں سب سے بڑی اہم مثال, اس وقت چیف جسٹس تھا سجاد علی شاہ. نواز شریف کے ساتھ اس کے پیدا ہوئے اختلافات اور سپریم کورٹ کے اندر پورے کے پورے گروپ کے ججز نے سجاد علی شاہ کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ سجاد علی شاہ کا جو تقرری ہے وہ آئینی طور پر درست نہیں, اس کی سربراہی میں فیصلے درست نہیں, اور پھر سجاد علی شاہ کو اس دباؤ میں استعفیٰ دینا پڑا. اور کتنے جج تھے؟ 10. آج کتنے ہیں؟ 13. سجاد علی شاہ کو جانا اگر پڑا تو قاضی صاحب بھی جا سکتے ہیں. اور اس کی دوسری بھی دیکھیں بڑی اہم مثال ہے جو فل کورٹ میں تمام ججز کو بلایا جاتا ہے, اس کی قانونی معاملات غور و فکر کرنی, ان کی شرکت کرنی, اس سے قاضی صاحب فارغ ہو سکتے ہیں. یہ جو آئینی ترامیم کا معاملہ اگر قاضی صاحب فرض کریں بدماشی سے, طاقت سے, ایکسٹینشن کے معاملے کی وجہ سے کر سکتے ہیں, تو سپریم کورٹ کے ان 13 ججز کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ عدم اعتماد کر دیں, قاضی صاحب سے فل کورٹ میں فل فورس استعفے کا مطالبہ کریں. اور اس دوران پاکستان کی عوام کا احتجاج شروع ہو چکا ہوگا تو قاضی صاحب کو جانا پڑے گا. اور صرف قاضی, اس کی میں آپ کو مثالیں بتاؤں, دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل بھی موجود ہے, آئینی پٹیشنز کے ذریعے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ابھی جو ایک تو ہائی کورٹ میں پٹیشن لگی ہوئی جسٹس منصور کے نوٹیفیکیشن کی, اب سب سے بڑھ کر جو ججز کے اندرونی اجلاس ہیں, مشاورت ہوتی ہے جس میں عدم اعتماد کریں, اس کی سربراہی کو چیلنج کریں, تقرری کا آئینی جواز پر سوالات اٹھائیں, اور اس کے بعد پھر یا تو ان 13 ججز کو نکال دیں یا پھر قاضی فائز کو. اور یہ آ جائے گا سارے کا سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کی قوم کے. یہ جو مشن امپاسبل پر حکومت لگی ہے جس کے لیے پورا کرنے کے لیے محسن نقوی بار بار فضل الرحمان کے پاس ابھی پھر گیا ہے, 14 دن ان کے پاس رہتے ہیں. اور یہ دستخطی بینچ پہلے دیکھیں دستخط کرواتے ہیں نا, فیصلہ تو پہلے سے لکھا ہوتا ہے. اب اس میں آپ دیکھ لیں ابھی نون لیگ کے 3 لوگوں کے کیس جو اسلام آباد کی نشستیں ہیں اس میں لگا ہوا ہے, وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت میں. وہاں بینچ تبدیلی کی درخواست پر انہوں نے سردار سکندر سلطان راجہ سے واٹس ایپ پر ٹائم لے لیا. واٹس ایپ پہ جو وکیل نے واٹس ایپ کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ہارڈ کاپی بھی لیں ساتھ, اور واٹس ایپ ان کے فیصلے ہو رہے ہیں. اور تحریک انصاف کے 3 مرتبہ کرائے ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم نہیں کر رہا. شعیب شاہین سے وہ کہہ رہا تھا سردار سکندر راجہ کہ آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اس لیے نہیں کرتا. میں گالیاں اتنی بری لگتی ہیں آپ کو, تو عوام پوری دنیا دے رہی ہے,
انہوں نے حقیقت میں ہیرا منڈی بنا دیا اس کو. حقیقت میں وہاں بھی کچھ قانون اور قاعدے ہوں گے, کچھ ضوابط ہوں گے, کوٹھوں کے بھی کچھ دستور ہوتے ہیں. دیکھیں وہاں طوائفوں کے بھی, دلالوں کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہوں گے, کچھ تھوڑا بہت انصاف تو وہاں ہوتا ہوگا. کوئی نئی آنے والی طوائف کے ساتھ مختلف سلوک, کوئی پرانی مائیاں جو بیٹھی ہیں ان کے ساتھ مختلف سلوک. لیکن یہاں انہوں نے بالکل ہی ننگا ناچ بغیر گھنگروؤں کے شروع کیا ہوا. یقین کریں, یہ سردار سکندر سلطان راجہ صاحب کو لگ رہی ہے بات سمجھ آئی میری. یہ جو ہم خیال ججز والا معاملہ ہوا وہ ختم ہی ہو گیا بالکل. پہ ہم خیال ہے, ہماری ایک سوچ ایک جیسی, ہم ایک اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں, ہم نام بھی ہو سکتے ہیں. یہاں صرف ایک شرط ہے, مالک ایک ہے اور ڈنڈا ایک ہے. قاضی فائز صاحب, جسٹس مین الدین خان, جسٹس نعیم اختر خان, جسٹس مظہر خیل صاحب ہے, جبال مندو خیل صاحب, ان کا ہر پتہ نہیں چلتا, کبھی ادھر کبھی ادھر. اور ایک وہ سردار طارق مسعود ہے, وہ بھی شاید بیماری سے اٹھے, ابھی تک فارم میں نہیں آئے. باقی یہ تمام ججز کی اب حالت دیکھیں کہ کیسز کے ریمارکس پڑھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا, آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. لیکن جس طرح قاضی نے بلا چھینا اور عوام نے اس کو جواب دیا. اب میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں, اصل طاقت کا سرچشمہ خدا کے لیے عوام اپنے آپ کو سمجھ لے. یہ جو 3 شہروں میں خان نے احتجاج کی کال دی ہے, بڑی سوچ سمجھ کے دی ہے. میاں والی خان کا آبائی حلقہ ہے, وہاں 50,000 سے 1.5 لاکھ کی نشستیں لیڈیں جیتے ہیں, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی. پھر فیصل آباد دیکھ لیں, وہاں بھی کلین سویپ تحریک انصاف نے کیا ہوا ہے. تحریک انصاف کے جو بیک ٹو امیدوار ہیں سارے کے سارے وہ جیتے ہوئے ہیں. صوبائی میں بھی یہ ہے, قومی میں بھی یہ ہے, مکمل حکمرانی ہے. بہاولپور میں آپ چلے جائیں, وہاں بھی یہ ہے, چودھری طارق اقبال ہیں, وہ بشارت علی, سارے کے سارے فارم 45 پہ جیتے ہوئے ہیں, اور یہ بڑے بھاری مارجن سے جیتے ہوئے ہیں. اب تحریک انصاف کا بہت بڑا مینڈیٹ ان تینوں شہروں پہ. یہاں پر ایسا احتجاج ہونا چاہیے کہ عوام کو پنڈی والی مثال سیٹ ہو, اور اس کے بعد پھر ڈی چوک. دفعہ 145-44 لگی, 804 لگا کے دکھائیں. اب تحریک انصاف کچھ رہنما سوچ رہے ہیں, میری کچھ بات ہوئی کہ اسلام آباد میں آبادی کم ہے, لوگ آنا مشکل ہوگا, بند نہ کر دیں راستے, انہیں غلط فہمی ہے. لیکن دیکھیں میرا جو ذاتی خیال ہے کہ عدم اعتماد کی رات بھی یہی حالات تھی. جب خان نے کال دی, اسلام آباد کے لوگ پہنچے, اسلام آباد بند بھی کر گئے. ابھی سنجانی کا جلسہ اسلام آباد کے لوکل لوگوں کا تھا. تو جیلوں سے تو خان نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قیادت اب خود فرنٹ پہ جب آ کے ڈنڈے کھائے گی, دیکھیں بزدل لوگوں کو تو سائڈ پہ ہونے کا پہلے ہی کہہ دیا گیا, بار بار کہا گیا. تو جو لوگ تگڑے ہیں وہ سامنے آ جائیں, جو نہیں ہیں وہ چلے جائیں. ڈنڈے لاٹھیاں کھاتے ہوئے جب یہ خود نظر آئیں گے تو کارکنوں کو پیچھے ان کے بڑے بڑے جلوس نظر آئیں گے. جو نہیں کر سکتے وہ تو بار بار کہا جا رہا ہے سائڈ پہ ہو جائے, سائڈ پہ ہو جائے, کیونکہ ایکسٹینشن آپ نے روکنی ہے, ترامیم روکنی ہے, تو یہ خوف اپنے دل سے نکالنا ہوگا. اب یہ کیسے نکالیں گے؟ دیکھیں یہ لوگ کیسے آئیں گے, یہ لوگوں کا مسئلہ ہے. اگر پنڈی میں نکل سکتے ہیں تو اسلام آباد میں نکل سکتے ہیں. تحریک انصاف کے ہر لیڈر کو اب رہنما بننا ہوگا. کتنے لوگ ہوں گے, کب ہوں گے, یہ سارے معاملات اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. آپ نے ایک گوریلا وار اسٹریٹجی جو شروع کی ہے, جو خان نے بنا کے دیا, آپ نے فالو کرنی ہے. جارحانہ انداز میں باہر نکلنا ہے, پرامن انداز میں اپنے آئینی حقوق کی جدوجہد کرنی ہے, ورنہ 3 سال بیرون ملک چلے جائے. خان اسی طرح جیل میں پڑا رہے گا. ان کو اقتدار کے مزے لوٹنے دیں, عوام کو تباہ و برباد ہونے دیں, معیشت تباہ و برباد ہونے دیں. تحریک انصاف کی دیکھیں بڑے بڑے رہنماؤں نے کرنا صرف یہ تاریخیں اپنے پاس رکھیں. 12 اکتوبر شنگھائی کارپوریشن کی, اس میں 10-15 سربراہان آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر اگلے میں چین کے وزیر اعظم کی, وہ ابھی کنفرم نہیں ہوا لیکن اس کی بھی آمد ہے. پھر تحریک انصاف جب ڈٹ کے کرے گی تو یہی ان کے پاس موقع ہے پریشر ڈیولپ کرنے کا. اب آگے قاضی کے ڈونٹ کا معاملہ بھی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہنچ گیا. وہاں وہ پاکستانی صحافی پوچھ رہے تھے جلیل افریدی صاحب, میتھیو ملر سے, کہ کرسٹی ڈونٹ پہ پاکستان کی چیف جسٹس کو ڈونٹ کے ساتھ لعنت بھیجی گی, تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ وہ ہنسنا شروع ہوتا, میں کیا کہوں, لعنتیں بھیجیں جو مرضی کریں. اب یہ آن ریکارڈ بات ہو رہی تھی, یاد رکھیے گا. آپ لوگ گوگل پہ چیک کریں, یہ ویڈیو شیئر کرنے والے بہت سارے لوگ. بہرحال احتشام عباسی صاحب جنہوں نے ویڈیو شیئر کی, ٹویٹر سے ان کی تمام تفصیلات ڈیلیٹ کروا دی گئیں. فی الحال ان کا واٹس ایپ بھی بند تھا. احتشام دلیر آدمی ہے, لیکن میرا خیال ہے وہ جوان بندہ اتنی جلدی ٹوٹے گا نہیں. یہ کوشش تو کریں گے, جتنی مرضی ضلالت بار جو ہونی تھی وہ تو ہوگی. اب معیشت میں دیکھیں نا, پیٹرول میں آج 2 روپے کم کی ہیں. 50% دنیا میں کم ہو چکی ہے پرائسز, 50%. یعنی 275 کا پیٹرول آپ کو 130-140 کا ملنا چاہیے. انہوں نے 2 روپے پیٹرول کم کر کے LNG کی قیمت 7 روپے بڑھا دی, کیونکہ آگے گیس آپ کو ضرورت پڑے گی. یہ 96 ارب کے ریونیو کا جو شارٹ فال IMF کا پہلے ہدف میں ہی فیل ہوا ہے. حکومت ٹیکسز کی مزید بھرمار کرنے جا رہی ہے. اندازہ کریں, ابھی شارٹ فال ابھی پورا نہیں کر سکے. یہ کہتے ہیں اب کھال بھی اتاریں نیچے سے, اس کی ہڈیوں میں آپ کے وہ گودا بھی نکالیں, جو نکال سکیں. اور وہ مریم نواز صاحبہ نے ایک تصویر اپنی جاری کی نا, کہ گاڑیاں دیتے ہوئے منہ پہ انگلی ایسے رکھی, خاموش, مطلب پوچھنے کا تمہیں حق نہیں, یہ گاڑیاں ہم دیں گے 25 کروڑ کی 25 گاڑیاں. تو یہ IMF کے پیسے ادھر ہی جانے ہیں. تو یہ اگر جن لوگوں نے ان تمام معاملات سے پاکستان کو بچانا ہے, انہیں تو پھر نکلنا پڑے گا گھر سے. تو نہیں تو پھر برداشت کرنا ہے, تو پھر اگلے 3 سال تک 25 کروڑ کی اتنی بڑی آبادی کا ملک ایسے 25 لوگوں کے ہاتھوں ایسے بھیڑ بکریاں بنے رہیں گے. مطلب ذرا سوچیں آپ تھوڑی دیر کے لیے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا نہیں کہ جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں, اور وہ لوگ ایک سوچ بھی رکھتے ہوں, سب کے سب ان کے پاس شعور بھی آ چکا ہو,
اور وہ شور ظلم و جبر کی بھی 2 سال میں ان کی اتنی پریکٹس ٹریننگ ہوگی ہوگا، ہر قسم کا ظلم وہ برداشت کر کے. اب تو انسینسٹیو ہو گئے نا یہ باتیں ہم کر کے روز آپ کو، اب یہ باتیں اتنی لگتی بھی نہیں. وہ سیمابیا گربان پہ کسی آنا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں نے پرواہ نہیں کی. ان تمام خواتین میں سے سب کو رہا ملا. سیمابیا کو، طاہر کو جو پنڈی میں جلسہ کرتی نہیں اور محنت کے آگے فرنٹ پہ لڑتی نہیں، ان پہ اتنی زیادہ آواز نہیں اٹھائے گی کیونکہ لوگ انسینسٹیو ہوتے جا رہے ہیں، عادی ہوتے جا رہے ہیں ان چیزوں کی. تو جب آپ عادی ہوتے جا رہے ہیں تو مار کھانے کے عادی نہ ہوں. خدا کے لیے کھال اپنی موٹی نہ کریں، آپ اس کا روکیں، مارنے والے کا ہاتھ روکیں امن سے. بہرحال اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.